बहाने लेकर आएंगे जब तुम जंग से वापस लौटकर इनके पास आओगे। तुम कह दो कि बहाने बनाने और उज्र पेश करने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात की खबरें दे दी हैं और आगे तुम्हारा क्या रवैया और कैसा अमल रहता है, अल्लाह और उसका रसूल देख लेंगे। फिर तुमको उस आलिमुल गैब और जाहिर जानने वाले की तरफ वापस जाना है। तब वही तुमको अच्छी तरह बता देगा कि तुम क्या कुछ अमल करके आए हो। जब तुम लौटकर इनके पास पहुंचोगे तो अल्लाह की कसम खा खा कर तुमको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम उनका मामला नजरअंदाज कर दो। तुम भी उनको उनके हाल पर छोड़ दो। ये गंदे लोग हैं, इनका ठिकाना जहन्नम है। उनके लिए इन कामों की सजा यही है जो इन्होंने किए थे। ये तुम्हारे सामने कसम खा खा कर हलफ उठाते हैं ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ। फिर अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो सुन लो कि अल्लाह ऐसे नाफरमान लोगों से राजी नहीं होगा। कुछ गाँवटी लोग जो गांव खेड़े में रहते हैं कुफ्र और निफाक यानी दोगलेपन में ज्यादा सख्त होते हैं। इनके लिए ज्यादा इम्कान है कि जो अहकाम खुदा ने अपने रसूल पर नाजिल किए हैं उनसे वाकिफ ना हो, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है। और देहाती लोग कुछ तो ऐसे भी हैं कि खैर के काम में जो कुछ उन्हें खर्च करना पड़ता है उसे जुर्माना समझते हैं और तुम पर कोई गर्दिश या चक्कर आ जाए इसके इंतजार में लगे रहते हैं, जबकि बड़ी बुरी तरह की गर्दिश खुद इन पर आ पड़ने वाली है। और अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। और गांव देहात में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर भी, और जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करना पड़े उसे अल्लाह के करीब पहुंचने का जरिया मानते हैं और रसूल की दुआ हासिल करते हैं। आगाह रहो कि ये उनके लिए अल्लाह के नजदीक होने का सबब है। बहुत जल्द अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल फरमाएगा। और सच्ची बात यह है कि अल्लाह बहुत बख्शीश फरमाने वाला और मेहरबान है। ईमान की पुकार पर सबसे अव्वल आगे बढ़ने वाले मुजाहिरीन यानी अल्लाह की राह में वतन छोड़ने वाले व अंसार यानी जो उनके मददगार बने, इनमें से जो भी हों और जिन्होंने नेकी हासिल करने में बड़ी साफ दिली के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह इन सब से राजी हो गया और ये सब अल्लाह से राजी हो गए। इनके लिए अल्लाह ने ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ पर ये लोग हमेशा के लिए आबाद होंगे। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तुम्हारे आसपास के देहाती लोगों में और मदीना की आबादी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निफाक पर अड़े हुए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको नहीं जानते, हम इनको खूब जानते हैं। इनको हम दोहरी सजा देंगे, फिर एक बड़े अजाब की तरफ इनको ढकेला जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का साफ साफ इकरार कर लिया है। ये लोग कुछ नेक काम और कुछ बुरे काम मिले जुले करते थे। मुमकिन है कि अल्लाह इनकी तरफ अपनी रहमत से तवज्जो फरमाए। बेशक अल्लाह गफूर है, रहीम है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लाए हुए माल में से सदकात को कबूल फरमाएं। तब आप इन्हें पाक साफ कर सकोगे और इनके लिए दुआ करो। बेशक आपकी दुआ इनके हक में बड़ी तसल्ली की बात है। अल्लाह तो सबकी सुनता है और सब कुछ जानता है। क्या इन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और उनकी सदकात को मंजूर फरमाता है, और ये कि अल्लाह तो बाकी बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला, बड़ा मेहरबान है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दो कि अमल किए जाओ, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है। उसके रसूल और ईमान वाले लोगों को भी दिख जाएगा कि तुम क्या कुछ करते हो, और तुम बहुत जल्द अल्लाह की तरफ पलटाए जाओगे जो गैब और जाहिर का जानने वाला है। तब वही तुमको बता देगा कि क्या कुछ अमल करके आए हो। और कुछ ऐसे भी हैं कि अल्लाह का हुक्म आने तक उनका फैसला मुलतवी रखा गया है। अल्लाह आगे चाहेगा तो उनको सजा देगा या उनकी तौबा कबूल रखेगा, और अल्लाह ही जानने वाला और हिकमत वाला है। और जिन लोगों ने जिद पर एक मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने को, ईमान वालों के बीच कुफ्र और तिफरका फैलाने को, और जो भी इसके पहले अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ लड़ने को उठा हो उसको पनाह देकर दांव घात की जगह देने को, नुकसान पहुंचाने वाली इस मस्जिद के बनाने में कसम खाए जाएंगे कि हमारा इरादा सिर्फ नेकी का है, और अल्लाह गवाही देता है कि ये लोग यकीनन झूठे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस मस्जिद में नमाज के लिए कभी खड़े ना हो। आप तो सिर्फ उसी मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हों जिसकी बुनियाद अव्वल रोज से खुदा परस्ती पर रखी गई हो। वाकई ऐसी मस्जिद का हक बहुत ज्यादा है कि आप उसमें नमाज को खड़े हों। उस मस्जिद की ये शान है कि उसको ऐसे आदमी आबाद रखते हों जो तहारत यानी पाकीज़गी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हों, और अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो पाक साफ हों। भला वो आदमी जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के नाम का अदब रखकर और उसकी रजामंदी चाहने पर रखी, वो बेहतर है, या फिर वो अच्छा है
جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسی ڈلوان کھائی کے کنارے پر رکھی کہ جہاں عمارت لڑک جانے کو ہو، اور یہ آدمی اس عمارت سمیت ایسا گر پڑے کہ سیدھا جہنم کی آگ میں جا گرے۔ ایسی ظالم قوم کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ ایسی عمارت جو لوگ بھی بنا لیں، ہر گھڑی ان کی عمارت ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ اور اللہ بڑا جاننے والا اور دانش مند ہے۔ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں۔ یہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے ذمے یہ وعدہ سچا ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ بس اب تم خوش ہو جاؤ اپنی اس سوداگری پر جو سودا بیچ دیا تم نے اللہ کو، اور یاد رکھنا کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرنے والے اور اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلی باتوں کا حکم کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کی کتاب میں بتائے ہوئے قانون کی حد بندی کی حفاظت کرنے والے، تو بس یہی لوگ ایمان والے ہیں، انہیں بشارت سنا دو۔ شرک کرنے والے اگر قریبی رشتے ناتے والے ہوں تب بھی نبی کی یہ شان نہیں، اور ایمان والوں کا بھی یہ کام نہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جبکہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا اس وعدے کے سبب ہوا تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ پھر جب ظاہر ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنی چھوڑ دی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے بھی بڑے نرم دل اور بہت برداشت کرنے والے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد بغیر کسی وجہ کے گمراہی میں دھکیل دے، یہاں تک کہ وہ صاف صاف انہیں پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ سچ جانو کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ نے توجہ فرمائی نبی پر اور مظاہرین اللہ کے لیے وطن چھوڑنے والوں اور انصار پر، جنہوں نے بہت سخت گھڑی میں اور تنگی کے موقع پر نبی کا ساتھ دیا، جبکہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا تھا کہ ان میں یہ چند لوگوں کے دل مصیبت کے سبب ڈگمگانے لگے تھے، پھر اللہ نے ان کو اپنی مہربانی کا سہارا دے کر سنبھال لیا۔ بے شک اللہ نے ان کے ساتھ بھی سہولت اور مہربانی کا معاملہ فرمایا، اور ان تینوں اصحاب ساتھیوں کی بھی توبہ قبول فرمائی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور وہ خود بھی اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے خوب سمجھ لیا کہ اللہ سے بچ کر پناہ کی کہیں جگہ نہیں مگر صرف اللہ کے پاس۔ پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ ان کی توبہ قبول کری۔ بے شک اللہ تو بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ہر طرح بچتے رہو اور سچوں کے ساتھ مل کر رہو۔ مدینہ کے رہنے والوں کی اور اس کے آس پاس کے دیہات کے رہنے والوں کی یہ حالت تو کبھی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ کر پیچھے رک جائیں، اور ان کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ کے رسول کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جان کی فکر میں لگ جائیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو مصیبت جھیلنی پڑے، پیاس کی اور تھکان کی اور بھوک کی، اور ان کے جب جب قدم اٹھانے سے دشمن غصے میں آگ بگولا ہوئے ہوں، اور دشمن پر ٹوٹ کر انہوں نے جو کچھ چھینا جھپٹی کی اور ان کی پٹائی کر دی ہو، ان سب کاموں پر ان کے نام اے عمل میں نیکی لکھ دی گئی ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو اکارت نہیں ہونے دیتا۔ اور اس مہم میں جو کچھ بھی چھوٹا بڑا خرچ انہیں کرنا پڑا، جس میدان اور جس گھاٹی میں انہیں قدم رکھنے پڑے، ان سب کاموں کو لکھ لیا گیا ہے تاکہ ان کے ہر اچھے عمل کا بدلہ انہیں دیا جائے۔ ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل پڑیں، بلکہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہر آبادی سے ایک ٹکڑی دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہونے کو نکل پڑے، اور جب اپنی بستی کے لوگوں کی طرف واپس لوٹ آئیں تو اپنی برادری کو چوکنا کر دیں، اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کا طریقہ اپنے علاقے کے لوگوں کو سکھائیں تاکہ یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کی فکر کریں۔ اے ایمان والوں، لڑو ان کافروں سے جو تمہارے آس پاس گھیرا کیے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ تم کو مضبوط اور سخت پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس صورت کے اترنے سے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا؟ بس جو ایمان والے ہیں
ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے اور اس ایمانی ترقی سے وہ بہت بہت خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دل میں روگ ہے اور جن کے دل پلید ہو چکے ہیں تو ان کی گندگی میں اور گندگی بڑھ جاتی ہے، اور یہ لوگ مرے بھی اس حال میں کہ کفر کی حالت میں ہی موت سے واسطہ پڑا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا اور دیکھا نہیں کہ ہر سال ان کو ایک بار یا دو بار آفت میں ڈال کر ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، پھر بھی توبہ کر کے سنبھل نہیں جاتے اور نصیحت قبول نہیں رکھتے، اور جب بھی کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ان کا منہ بگڑتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف تکنے لگتے ہیں، اور اس حال میں کوئی تم کو دیکھ نہ لے پھر چالاکی سے وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیتا ہے کہ وہ ناسمجھ قوم ہے۔ بے شک تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ تمہارے اپنے ہیں، ذرا تکلیف تم کو پہنچے تو انہیں بہت بھاری دکھ لگتا ہے۔ تمہاری آسانی کی ان کو بڑی تمنا ہے اور ایمان والوں سے بڑی نرمی اور مہربانی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ اب بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور عظمت والے عرش کا مالک بھی وہی ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت اور دانائی سے بھرپور ہیں۔ تو کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگی کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی اللہ کا آسمانی حکم کے ذریعے بھیجا کہ انسانوں کو خبردار کرو اور جو ایمان لائے اس کو بشارت سنا دو کہ ان کے رب کے یہاں میں جانے کا یہ سچا قدم پڑا۔ تب بھی کافروں نے کہہ ڈالا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنا دیا، پھر عرش پر بادشاہی بھی صرف اسی کی چھائی ہوئی ہے، سب کاموں کا انتظام اور بندوبست اپنے حکم سے خود کرتا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کوئی بھی شخص شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے تو بس اسی کی بندگی کرو۔ کیا اب بھی نصیحت کو قبول نہیں رکھو گے؟ اسی کی طرف لوٹ کر تم سب کو جمع ہونا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اسی نے پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا، اس لیے کہ جو ایمان پر قائم تھے اور اچھے کام بھی کیے، انصاف کر کے انہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کافر مرے ان کو نہایت گرم کھولتا ابلتا پانی اور دردناک عذاب دیا جائے گا تاکہ اپنے کفر کی وہ سزا پاتے رہیں۔ وہی اللہ تو ہے جس نے سورج کو روشن بنا دیا اور چاند کو نور والا، اور اس کی گردش کی منزل صحیح اندازے سے مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے ہی یہ سب پیدا کیے تاکہ حق اور سچ ظاہر کر ڈالے، اسی طرح اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم سے کام لیتی ہو۔ بے شک بات یہ ہے کہ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں ان سب میں نشانیاں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچاؤ کی فکر کریں گے۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیت سے بے خبر ہیں ان کی خیریت نہیں، ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سزا ان کی کمائی کے مطابق ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کر کے لائے، ان کے ایمان کے سبب ان کا رب ان کے قدموں تلے بہنے والی نہروں کی نعمت سے بھرپور جنتوں کی طرف جانے کا راستہ دکھا دے گا۔ جنت میں داخلے پر یہ لوگ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ، یعنی اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ آپس میں ان کی ملاقات پر مبارکباد میں سلام کہیں گے، اور آخر میں ان کی پکار ہوگی الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جیسا کہ انسان فائدہ اور مال کی طلب میں جلدی کرتا ہے، اگر اللہ انہیں سزا دینے میں ویسے ہی جلدی سے کام لیتا تو انسانوں کا فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ بس جو لوگ ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں، ان کی شرارت میں انہیں ڈھیل دے کر کچھ مدت کے لیے ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ اندھا دھند جتنا بھٹکنا ہو بھٹکتے پھریں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صرف ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹا ہوا اپنی کروٹ پر پڑا یا بیٹھے بیٹھے بھی اور کھڑے بھی، لیکن جب ہم اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں پھر وہ ایسا چل پڑتا ہے جیسے جو تکلیف اسے پڑی تھی اسے ہٹانے کو کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے گزرنے والے لوگوں کی کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے دکھائے جاتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے ظلم کیا ہم ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تب بھی یہ لوگ مانے نہیں، پھر ہم بھی ایسی مجرم قوم کو اچھی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں نائب بنایا تاکہ
اب دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امیدوار نہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو۔ آپ کہہ دو کہ یہ میرے بس کی بات نہیں کہ اس قرآن میں اپنے جی سے کچھ عدل بدل کر سکوں۔ میں تو چل پڑا ہوں اس حکم پر جو میری طرف اس قرآن میں وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ آپ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا کہ میں یہ قرآن تم پر نہ پڑھوں تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا، اور نہ وہ تم کو اس کی خبر دیتا، کیونکہ میں تو اس سے پہلے بھی عمر کا ایک حصہ تم میں رہ چکا ہوں، پھر بھی تم کو عقل نہیں۔ پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ موٹ کوئی بات بنا کر چلانے لگے یا اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور اسے جھوٹ بتائے۔ اس بات کو بے شک جان لو کہ مجرم لوگوں کا کچھ بھلا نہ ہوگا۔ اور اللہ کے سوا عبادت میں لگے ایسوں کی جو نہ تو کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نفع بھی نہیں دلا سکتے، پھر بھی گھمنڈ میں بولتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کے لیے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دو کہ اچھا کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دینے لگے جو اسے معلوم نہیں، اور اس بات کا آسمانوں اور زمین میں کہیں وجود نہیں، کہیں پتہ نہیں۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور بہت بلند اور عظیم ہے۔ پہلے سے لوگ ایک ہی امت میں رہے ہیں، پھر آپس میں جدائی پڑ گئی۔ ان کے لیے فیصلے کے مقرر دن کا آپ کے رب کی طرف سے فرمان پہلے سے جاری نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے تمام جھگڑوں کا فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشان کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ آپ جواب میں کہہ دو کہ غیب تو صرف اللہ جانے۔ اب تم بھی راہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری ایسی نشانیوں میں بھی بہانے کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد پھر کوئی سبب کھڑا کر سکتا ہے۔ بے شک ہمارے مقرر کیے ہوئے کارکن تمہاری تمام کارروائی لکھتے جاتے ہیں۔ زمین، جنگل اور دریا میں سفر کی تمام آسانیاں اسی نے جاری فرما دی ہیں، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور موافق ہوا میں سواری اچھی طرح چلتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہو کہ اسی حال میں اچانک تیز آندھی طوفان کی لہر آ گئی کہ سواری اب ٹوٹ کر ڈوبنے لگی اور پانی کی موجیں ہر طرف سے جوش مارتی آنے لگیں اور مسافر یہ سمجھ گئے کہ اب مصیبت نے ان پر گھیرا ڈال دیا۔ تب ایک ہی اللہ کے ہو کر صرف اسی سے دعا مانگتے رہے کہ اگر اس بلا سے تو نے نجات دی تو ہم تیرا حق مان کر شکر ادا کرتے رہیں گے۔ جب ان کی دعا قبول کر کے اللہ انہیں نجات دیتا ہے تو پھر ملک میں پہلے کی طرح ان کی ناحق شرارت جاری رہتی ہے۔ اے انسانوں، تمہاری اس بغاوت کا بوال تم پر ہی ٹوٹ کر پڑے گا۔ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان برت لو، پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے، تب ہم تمہاری سب حرکتیں بتائیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کی ہم نے اسے آسمان سے نازل فرمایا، پھر یہ پانی زمین سے ہونے والی پیداوار کی جگہ میں گھل مل گیا۔ اب جو چیزیں زمین سے نکلنے لگیں تو انسان اور دوسرے جاندار اچھی طرح کھانے پینے لگے، یہاں تک کہ زمین میں رونق آ گئی اور علاقہ خوب بن سور گیا، اور لوگ بہت بے فکر ہو کر سمجھنے لگے کہ وہ بھی کچھ ہیں کہ یہ سب چیزیں ان کے قابو میں آ گئی ہیں۔ بس اچانک ہمارا کوئی حکم ہوا، راتوں رات یا دن میں آ گیا اور پورے علاقے کو ہم نے کاٹ کر رکھ دیا، اور بستی ایسی اجڑ کر ویران ہو گئی کہ جیسے کل کو یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو دھیان کرے۔ اور اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ نیک راہ پر چلے ان کے لیے بھلائی ہے اور بہت زیادہ اجر ان کو ملے گا، اور قیامت میں ان کا منہ کالا نہ ہوگا اور ذلت سے بھی بچ گئے۔ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے اور وہاں ہمیشہ کو رہا کریں گے۔ اور جو لوگ جیسے برے کاموں میں لگے تھے ان کو ان کی بدی کی سزا اسی برائی کے مطابق ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی۔ اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کہیں بھی ان کو نہ ملے گا۔ ان کے چہرے ایسے خوفناک ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ان پر لپیٹ دیے گئے ہوں۔ یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں جہاں ان کو ہمیشہ پڑے رہنا ہے۔ اور حشر کے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے بنائے ہوئے شریک اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر ہم ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیں گے، تب ان میں پھوٹ پڑ جائے گی اور ان کو بنائے ہوئے شریک بول اٹھیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہماری عبادت میں لگے تھے؟ اگر تم نے ہمارے پیچھے ایسا کیا
تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل بے خبر پڑے ہیں۔ وہاں ہر آدمی نے جو کچھ اپنا عمل پہلے کر کے بھیجا ہوگا اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اور سب کو ان کے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور جو کچھ من گڑنت باتیں بنایا کرتے تھے وہ سب غلط ثابت ہوں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے سوال کرو کہ آسمان اور زمین میں سے تم کو رزق، کھانے کی چیزیں کون دیتا ہے، اور وہ کون ہے جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکال دکھاتا ہے اور بے جان کو جندوں میں سے نکال کر باہر کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو تدبیر سے اپنے حکم کو جاری فرماتا ہے۔ تب یہ لوگ جواب میں صرف ایک ہی بات کہیں گے، یہ سب کام تو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دو کہ پھر تم اللہ کا لحاظ اور خوف کیوں نہیں آتا؟ یہی تو تمہارا اللہ ہے جو تمہارا سچا پالنے والا ہے۔ بس اب حق آنے کے بعد بھٹکنے سے کیا فائدہ؟ پھر تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اسی طرح اپنے رب کی بات سچ ہو کر رہی کہ جو حکم نہیں مانیں گے وہ ایمان میں نہیں آئیں گے۔ ان سے پوچھو کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے کسی چیز کو پیدا کر کے دکھائے، اور یہ چیز جب ختم ہو جائے تو پھر اسے دوسری بار بھی پیدا کر کے دکھائے۔ آپ کہہ دو کہ صرف اللہ ہی ہے، اور جو ہر چیز کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر دوسری بار بھی وہی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر تم الٹی باتوں پر کیوں چلائے جاتے ہو؟ آپ ان سے سوال کرو، کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایک ایسا بھی ہے جو حق کی راہ کی طرف ہدایت کرے؟ آپ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی سچے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب بھلا تم ہی بتاؤ، جو حق کی راہ دکھائے اس کی بات مانی جائے، یا اس کی جو خود بھی راہ نہ پائے جب تک اسے راہ نہ دکھائی جائے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ ان کی بڑی تعداد تو اٹکل پر چلتی ہے۔ بے شک بات یہ ہے کہ حق میں کسی طرح کی اٹکل کا کیا کام اور کیا فائدہ؟ یقیناً ان کے سب کاموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اسے اپنی طرف سے بنا کر دکھا سکے، لیکن یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان کو سچی بتاتا ہے، اور اس کتاب میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، اس میں کچھ بھی شک و شبہ کی بات نہیں۔ یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ کیا بکواس کرتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے۔ آپ جواب میں فرما دو کہ تم بھی اس قرآن جیسی صرف ایک آیت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن جن کو جمع کر سکو سب کو پکار کے لے آؤ۔ اگر سچے ہو تو یہ کر کے دکھلا دو، بلکہ یہ تو اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہیں، جبکہ اس کے علم پر ان کو قابو نہیں، اور ابھی اس کا بتایا ہوا انجام ان کے سامنے نہیں آیا۔ ان کے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بری حرکتیں کرتے تھے، پھر تم بھی دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ اور اگر یہ لوگ اب بھی تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ مجھے میرا کام کیے جانا ہے، تم بھی اپنا کام کرو۔ میں جو بھی عمل کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر تو کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کاموں پر میری کوئی جواب داری نہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جاسوسی کے لیے آپ کی طرف کان لٹکائے پھرتے ہیں، تو کیا تم سنا سکو گے ان بہروں کو اگر وہ عقل سے بھی گئے گزرے ہوں؟ اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکو گے جبکہ کچھ بھی ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہو؟ بے شک بات ہے کہ اللہ کبھی انسانوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ دن بھی کیا خوب ہوگا جب اللہ ان سب کو گھیر گھار کر جمع کرے گا، تو ایسا معلوم ہوگا جیسے یہ لوگ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ہی رہے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ بہت بھاری نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جو اللہ کی ملاقات کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگے تھے، اور ان کو صحیح راستہ نہیں مل سکا۔ اگر ہم دکھا دیں آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کی ہم نے ان کو دھمکی دے رکھی ہے، یا آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں، تب بھی ہر حال میں ان سب کو ہمارے یہاں واپس آنا ہی ہے۔ پھر اللہ شاہد یعنی گواہ ہے ان سب کاموں پر، اور ہر دور میں ہم امت کی ہدایت کے لیے ایک رسول ہیں۔ بس جب وقت کا رسول آ چکا تو ان کے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ سنا دیا گیا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دو
کہ میں تو اپنی جان پر بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں، جتنا اللہ نے چاہا تو اور بات ہے۔ ہر امت کے لیے ایک مہلت اور ڈھیل کا وقت مقرر ہے۔ جب یہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو فیصلہ چکانے میں گھڑی بھر کی دیر بھی نہیں لگتی اور ایک پل کی جلدی بھی نہیں کی جاتی۔ آپ کہہ دو، بھلا دیکھو تو اللہ کا عذاب راتوں رات تم پر ٹوٹ پڑے یا دن دہاڑے گھیر لے تو مجرم لوگ اس کی جلدی مچا کر کیا کر لیں گے؟ کیا جب عذاب ٹوٹ پڑے گا تب ایمان لے آئیں گے؟ تب جا کر ایمان لائے، جبکہ اس کے پہلے تو عذاب کی بہت جلدی مچاتے تھے۔ پھر عذاب کے وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کی سزا بھگتو، تمہارے کالے کرتوت کا کیا خوب بدلہ تم کو ملا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ مچ ہوگا؟ آپ کہہ دو، ہاں یہی ہوگا، میرے رب کی قسم یہی سچ بات ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو کسی طرح بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر ہر ایک ظالم کے پاس اتنا کچھ مال ہو جتنا کہ زمین میں ہے، تب بھی وہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے دینے کو تیار ہو جائے گا۔ عذاب دیکھ کر اپنی شرمندگی اور رسوائی چھپانے کی کوشش کریں گے، اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب صرف ایک اللہ کا ہے، اور بھولو مت کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن بہت لوگ اس حق سے ناواقف ہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور تم سب لوٹ کر واپس اسی کی طرف جاؤ گے۔ اے انسانوں، تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے، اور سینوں کی تمام بیماریوں کا علاج بھی اسی میں ہے۔ جو ایمان لائیں گے ہدایت کا راستہ ان کو مل جائے گا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت بھی پا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو، یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، یہ جسے مل جائے اسے خوش ہونا چاہیے کہ لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں بہت بڑا خیر اس کے ہاتھ آ گیا ہے۔ آپ کہہ دو کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے رزق نازل فرمایا تھا اس میں سے تم نے اپنی منمانی سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال بنا لیا۔ آپ ان سے پوچھو، کیا ایسا کرنے کا اللہ نے تم کو حکم دیا تھا، یا جھوٹ موٹ اللہ پر کچھ بھی باندھ لیتے ہو؟ جو اللہ پر جھوٹی باتیں بنا لیتے ہیں، قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ بے شک بات یہ ہے کہ اللہ تو انسانوں پر فضل فرمانا چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس احسان پر بھی اللہ کا شکر نہیں مانتے۔ تم جس حال میں بھی رہو اور قرآن میں کہیں سے بھی تلاوت کرو اور دوسرے کاموں میں سے کوئی کام شروع کرو، ہر حال میں ہم تم پر موجود ہوتے ہیں اور تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں، اور تمہارے رب سے ذرے برابر وزن کی بھی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں، بلکہ ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی، مگر سب کو کھلی ہوئی کتاب میں اس نے درج بھی کر لیا ہے۔ اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کا فرمان بدلا نہیں جا سکتا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان کی باتوں سے تم غم میں نہ پڑو، اصل عزت اور دبدبہ سب اللہ کا ہے، وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے سب کا سب صرف اللہ کا ہے، اور یہ جو چل پڑے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا کر پکارنے میں، یہ سب خیالی گمان کے پیچھے پڑے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں مگر اٹکل بازی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنا دی تاکہ تم اس میں سکون پا سکو، اور دن بنا دیا دکھانے والا اور روشنی پھیلانے والا۔ ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کو دھیان سے سنتے ہوں۔ جھوٹی بکواس کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہے اور وہ تو غنی ہے، اس کو کسی کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی ایک اکیلے کا ہے۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس ایسی بے تکی بات کی؟ کیا پھر بے عقلی سے اللہ پر کچھ بھی باتیں کہے جاتے ہو؟ آپ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں بناتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس پار کی زندگی میں دنیا کا سامان استعمال کر لیں، پھر ان سب کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، تب ہم ان کو ان کے کفر کے سبب سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح کا قصہ سنا دو، جب نوح نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا بسنا اور اللہ کی آیتیں بتا سنا کر نصیحت کرنا تم کو اکھر گیا ہے اور تمہیں برا لگتا ہے تو جان لو میں نے تو صرف اللہ کے بھروسے پر یہ دعوت شروع کی ہے۔ اب تم بھی اپنے تمام ہتھ کنڈے اکٹھا کر لو
اور اپنے سنگی ساتھی اور تمام شریکوں کو بھی بلا لو اور اپنی اس تدبیر میں کچھ بھی کسر نہ رکھو کہ آگے کبھی پچھتانا نہ پڑے۔ پھر ایک ہی بار میں سب کے سب اچانک مجھ پر دھاوا بول کر ٹوٹ پڑو اور مجھے سنبھلنے کا موقع اور مہلت بھی نہ دو۔ پھر بھی اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں نے تم سے کسی عذر کا سوال تو کیا ہی نہیں تھا۔ میرے اس کام کی مزدوری اور بدلہ تو صرف اللہ کے ذمے ہے اور مجھے تو حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں شامل رہوں۔ جب نوح کی قوم کے لوگوں نے ان کی بات کو جھوٹ بتایا تب ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی اور ہم نے انہیں زمین پر نئے سرے سے آباد کیا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ان کو پانی میں ڈبو کر مار ڈالا۔ ذرا غور کرو کہ ان لوگوں کا بد انجام کیا بنا جن کو اس انجام کی خبر پہلے سے دی جا چکی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوموں کے پاس بھی ہم برابر رسول بھیجتے رہے اور یہ رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ بس قوم کے لوگوں نے جس بات کو پہلے جھٹلا دیا بعد میں اسے کبھی مان کر نہیں دیا، اسی طرح ہم نے بھی حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر ان کے بعد فرعون اور اس کے چودھریوں کی باری آئی تو ہم نے ان کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر سامنے کھڑا کر دیا، تب بھی یہ لوگ گھمنڈ میں آ گئے اور قومی لحاظ سے مجرم ثابت ہوئے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات آ گئی تو کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادوگری کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب کہ تمہارے پاس حق آیا اس کے مقابلے میں کیا ایسی باتیں کرتے ہو؟ کیا جادو ایسا ہوتا ہے جبکہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے؟ جواب میں فرعونی بولے کیا تم ہم کو بچکانے بہکانے آئے ہو کہ ہمارے باپ داداؤں کو جس راستے پر ہم نے پایا ہے اسے چھوڑ چھاڑ دیں اور ملک میں تم دونوں کی سرداری قائم ہو جائے؟ ہم تو اب تم کو مان کر نہیں دیں گے۔ فرعون بل کھا کر بولا کہ میرے حضور ہر ایک ماہر جادوگر کو لا حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر لائے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ڈالو جو کچھ تم کو ڈالنا ہے۔ پھر تب جادوگروں نے اپنا جادو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے جادو جو تم لائے ہو، بے شک اللہ اس کو بگاڑ کر باطل کر ڈالے گا اور ملیا میٹ کر ڈالے گا۔ یقینی بات ہے کہ اللہ فسادیوں کے کام کو اصلاح کے مقابلے میں چلنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے فرمان سے سچ کو سچ کر دکھاتا ہے، چاہے مجرم لوگ کتنا ہی برا مانے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہ لایا مگر ان کی قوم کے تھوڑے سے جوان لڑکے، وہ بھی فرعون اور اس کے چودھریوں کے خوف سے اور ڈر سے چھپ چھپ کر کہ کہیں ان پر فرعون کا ہاتھ نہ پڑ جائے۔ بے شک فرعون ملک میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور لوگوں پر بہت ہی زیادتی کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر بھروسہ بھی اسی پر کرو، اگر تم مسلم بنے ہو تو یہی تمہیں کرنا ہے۔ جواب میں وہ بولے کہ ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کر لیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ظالم قوم کو ہم پر زور آزمانے کا موقع نہ دے اور ہم پر مہربانی فرما کر ان کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی سے یہ فرمان جاری کیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو برقرار رکھو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو اور نماز قائم رکھو اور ایمان والوں کو کامیابی کی بشارت سنا دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی کی زینت عطا کی اور مال بھی خوب عطا فرمایا، اور اے ہمارے پروردگار یہ لوگ تیری راہ سے روکنے میں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اب تو ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو بھی سخت کر دے کہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان ہی نہ لائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، تم خود سیدھی طرح مضبوطی کے حق پر قائم رہو اور بے علم لوگوں کے راستے پر مت چلنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا۔ ادھر فرعون اور اس کے لشکر دشمنی سے چڑھائی کے لیے ان پر دوڑ پڑا، یہاں تک کہ فرعون ڈوب مرنے کے وقت پر پہنچ گیا تو بولا میں ایمان لاتا ہوں۔ سچی بات بس یہی ہے کہ بنی اسرائیل جس اللہ پر ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی اسلام لانے والوں میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لایا جبکہ اس سے پہلے ہمارا حکم تو نے مانا ہی نہیں اور فسادی لوگوں میں شامل رہا؟ بس آج تجھ کو تیرے بدن سے نکال دیں گے اور تیرے بدن کو دریا سے باہر پھینک دیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے تو عبرت کا ایک نشان بنا رہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو ہم نے رہنے کو بہت اچھی جگہ دی
کہ سچے مالک بن جائیں اور کھانے پینے کو خوب پاک صاف چیزیں عطا کر دیں، لیکن یہ لوگ بھی علم آنے کے بعد پھوٹ میں پڑ کر برباد ہوئے۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ بس اگر یہ بات ہو کہ لوگ تم کو بھی شک میں ڈالنے کی کوشش کریں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، تو پوچھ لو ان سے جو تم سے پہلے آسمانی کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ حق بات ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے۔ بس اب تم ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو حق بات کو مان لینے کے بجائے ہیرا پھیری کر کے شک کا ماحول بناتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے ساتھ مت رہو ورنہ تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں پر تمہارے رب کا قول ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان میں نہیں آئیں گے۔ اگر تمام کی تمام نشانیاں بھی ان کے پاس پہنچ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے سے کسی بھی بستی کو اس کا ایمان نفع نہ دے سکے گا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ لوگ جب ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب کچھ وقت کے لیے ٹال دیا اور ایک مدت تک ان کو کام چلانے کا موقع دیا۔ اگر آپ کا رب چاہے تو زمین میں جتنے ہیں سب کو ایمان لانا پڑے، تو کیا تم اب لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے ہی آئیں؟ کسی جان کے بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس کو ایمان آ جائے۔ جب لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تو اللہ ان کو گندگی میں ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین کو آنکھیں کھول کر دیکھو، ہر جگہ کیسی کیسی نشانیاں موجود ہیں۔ باقی رہے وہ لوگ جو ایمان لانا نہیں چاہتے، ان کو نشانیاں اور ڈر سنانے والوں سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا ان کو اپنے برے انجام کے دیکھنے کا اسی طرح انتظار ہے جس طرح ان سے پہلے لوگ بھی برے دن دیکھ کر گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنا پیغام پہنچانے والوں کو اور ان کے ساتھی ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرما کر رہیں گے۔ آپ کہہ دو کہ اے انسانوں اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو سن لو، میں ان کی عبادت کبھی نہیں کر سکتا جن کو تم اللہ کی سوا پوجتے ہو، لیکن میں اسی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کیے جاؤں گا جو تمہاری جانیں قبض کر کے تم کو موت دیتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں شامل رہوں، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنا چہرہ ایک طرف کا ہو کر سچے دین کی طرف کر لیں اور شرک کرنے والوں میں کبھی نہ ہونا، اور اللہ کے سوا کسی سے دعا بھی نہ کرنا جو تجھ کو کبھی نفع نہ پہنچا سکے اور نقصان بھی نہ دے سکے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تیری گنتی بھی ظالم لوگوں کے ساتھ ہوگی، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ تجھ کو نفع پہنچانا ہے تو پھر اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اپنے بندوں میں سے جسے جو کچھ دینا چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی ایک بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے۔ آپ کہہ دو کہ اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ چکی ہے، اب جو کوئی بھی راہ پر آ گیا تو اس نے اپنے بھلے کے لیے سیدھی راہ پکڑ لی، اور جو بدراہ ہو گیا اس کے بوال صرف اسی پر پڑنے والا ہے، اور پھر میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں بنا سکوں گا۔ اے نبی آپ پیروی کرتے جاؤ اس وحی کی جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اور صبر سے جمے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لاگو کر دے، اور صرف وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، اس کتاب کی آیت حکم بیان کرنے میں پکی اور مضبوط ہے، پھر حکیم اور خبیر کی طرف سے فیصلہ بیان کرنے والی ہے۔ فیصلے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کرو، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو اور اسی کی طرف توجہ کر کے پلٹ جاؤ۔ اچھی گزر بسر کے لیے جو کچھ بھی سامانی زندگی تم کو دیا گیا ہے اس کے برتنے کی مدت بس گنتی میں تھوڑی سی ہے، اور جو بھی خوبی والے اچھے سے اچھے عمل کرے گا اسے بڑا فضیلت والا درجہ ملے گا، اور اگر نہ مانو گے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اللہ کی طرف تم کو واپس جانا ہے اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ کر دوہرا کر لیتے ہیں، یعنی چھاتی سے چھاتی لگا کر ایک دوسرے کو بات کہتے ہیں تاکہ خدا سے چھپ کر بات کر سکیں۔ آگاہ رہو
کہ جب یہ کپڑے اوڑھ کر چھپی یا کھلی بات کہتے ہیں تب بھی اللہ کو معلوم ہے، بے شک وہ ان کے سینوں کے اندر کے بھید کی باتیں بھی جانتا ہے۔